अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम प्याम अमन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ियाउल मुर्तज़ा भेरवी। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है शादी का मसनून तरीका। शादी की जो रसूमात हैं इसके हवाले से इस्लामी अहकामात क्या कहते हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद अली हमदानी साहब, इनके साथ मौजूद हैं नजमुद्दीन कोकब हाशमी साहब। आप दोनों साहिबान को आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नजमुद्दीन कोकब हाशमी साहब, ये बताइए कि जो शादी की तकरीब है इसका मसनून तरीका है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम दीनी फ़ितरत है। अल्लाह ताला ने जो मज़हब हमें अता फ़रमाया है ये इंसानी ज़रूरियात के आइन मुताबिक है। खुशी हो या गमी, हर अंदाज़ को सेलिब्रेट करने का जो सही फ़हम और सही तरीका है वो किताब व सुन्नत में मौजूद है। कुरान करीम में जो आयात तय्यबात हम निकाह के मौके पर पढ़ते हैं, सूरत निसा की पहली आयात तय्यबात हैं, उनमें सबसे बुनियादी चीज़ जो अल्लाह ताला ने बयान की है वो ये है कि आप अपनी तवज्जुहात का क़िबला अल्लाह को बनाएं। अब ये आयत किसी मुफ्ती साहब ने, मौलाना साहब ने, किसी डॉक्टर साहब ने तो पढ़ी नहीं, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद निकाह के मौका पर इनका इंतखाब किया है। ये 4 आयत तय्यबात हैं। उसमें से जो पहली आयत है उसमें जो उसका पैगाम है वो ये है कि ऐ लोगों, अपने दिल का क़िबला अल्लाह को बनाओ और अल्लाह से डरते रहो हर हाल में। और ये लफ्ज़ 2 मरतबा बनाया, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। तो जो भी आपका फंक्शन हो, जो भी आपका प्रोग्राम हो, उसमें सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि अल्लाह की रज़ा को अपने पेश नज़र रखना है कि अल्लाह किस बात से राज़ी है और किस बात से नाखुश और नाराज़ है। हमारे यहाँ हर छोटी और बड़ी तकरीब की बुनियाद ये होती है कि लोग क्या कहेंगे। हम लोगों को खुश करने से शुरू करते हैं और फिर लोगों को नाराज़ करके ही रहते हैं। यकीनन लोग खुश नहीं हो सकते। बजाय इसके कि अल्लाह को खुश करें, हमें लोगों की ज़्यादा बुनियाद ये होती है कि हम लोगों को राज़ी करें, लोगों को दिखाएं, लोग खुश हो जाएं। तो फिर हमारे जो भी फंक्शंस होते हैं वो कहीं से कहीं चले जाते हैं। लोगों को खुश करने वाली बात तो दरमियान में ही रह जाती है, कहीं से कहीं गुत्थियाँ उलझ जाती हैं, या कम से कम इस तरह हो जाता है कि लोग उन मामलात की वजह से आखिर वो रिश्ते छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। मामला यहाँ तक पहुँच जाता है बिल्कुल कि नाचाकी जो है वो बढ़ जाती है। मोहम्मद अली हमदानी साहब, ये बताएं, एक इस्लामी अहकामात हैं, एक हमारा कल्चर है, आप क्या समझते हैं कि उन अहकामात ने हमारे कल्चर को मुतासिर किया या उसकी इजाज़त देता है कि आप अपने कल्चर के मुताबिक अपनी शादी की रसूमात जो हैं वो बाकायदा अदा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आज जिस माशरे में मैं और आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आप ज़रा थोड़ी देर के लिए इस माशरे का पस मंज़र देखें कि माहिरीन अर्ज़ियात कहते हैं कि हज़रत इंसान ने इस धरती पर कदम रखा और आज मैं और आप सांस ले रहे हैं। तो इस सारी ड्यूरेशन को, इस सारे दौरानिए को एदाद व शुमार में लाया जाए तो ये कोई 2 लाख साल से ज़्यादा का अरसा बनता है माहिरीन अर्ज़ियात के मुताबिक। वो इंसान जो इस धरती पर कदम रखता है और फिर धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता अपनी मंजिल ओजे कमाल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, स्टोन एज, आयरन एज, और फिर आज का हम जब जदीद ज़माने के साथ मुवाजना करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी मुआशरती रस्म व रवाज ने, हमारे समाजी रवैयों ने हमारी ज़िंदगी को यकसर बदल दी है। और इस माहौल में, इस माशरे में कि जैसे कि 2 लाख साल पहले आने वाले इंसान को एक कानून की ज़रूरत थी, एक शरीयत की ज़रूरत थी। कुरानी तालीमात के मुताबिक हज़रत नूह वो पहले नबी थे जिनको शरीयत और कानून देकर भेजा गया। तो आज जब मैं और आप सांस ले रहे हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो हमारा मुआशरा, जिसे हम कह सकते हैं कि बेलगाम मुआशरा बनता चला जा रहा है। कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि पंजाब का ही वाक़या है कि 20 लाख रुपए के करेंसी नोट छतों से नछावर कर दिए जाते हैं। क्यों
کہ ہمارے بھائی کی شادی ہے، ہمارے دوست کی شادی ہے، یہ ہمارے رویے ثقافت کو جنم دے رہے ہوتے ہیں. تو وہاں ضروری ہوتا ہے کہ رویے ثقافت کو جنم دیتے ہیں، اور ضروری ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون سا ہمارا رویہ، وہ ہمارا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے معاشرہ بگاڑ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آپ کا سوال تھا کہ ہمارے ثقافت پہ، ہمارے رویوں پر کس انداز میں اسلامی احکامات جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. اگر تو اسلامی احکامات پہ ہم عمل نہ کریں اور ہم اپنے معاشرے کو آزاد معاشرہ تصور کریں اور اس کو بالکل بے لگام معاشرے کی سی حیثیت دے دیں، تو ہم حتماً اپنے آئلی نظام کو تباہ کر بیٹھیں گے. اسی طریقے سے چونکہ آج ہمارا پروگرام آئلی زندگی پہ ہے، شادی کے رسم و رواج کے عنوان پر ہے، تو ہم فقط اس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں، جیسا کہ میرے محترم ہاشمی صاحب فرما رہے تھے، کہ مسنون طریقہ کیا ہے، سادگی کے ساتھ اور ایک بہترین رویے پر عمل کرتے ہوئے اس کو ہم آگے لے کے بڑھیں. تو بات کو میں مختصر کروں کہ اگر ہم آج یہ بحیثیت قوم یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم اپنے خالق و مالک کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے، بہت عملی طور پہ، نہ فقط کہ زبانی کلامی کتابوں کی حد تک یا ایک پیام امن کے ایک پروگرام میں ہم فیصلہ کر لیں، نہیں، معاشرتی رویوں کو بدلنے کے لیے تو دور نہیں دن کہ وہ ہم ایک بحیثیت قوم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، اور خدا نخواستہ ہم ایک ہمیشہ کی تباہی کا شکار ہو جائیں. ہاشمی صاحب، کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو ہماری ثقافت ہے، اس میں یہ جو ڈھولک ہے یا یہ جو ٹپے کہے جاتے ہیں شادیوں پر، یہ عرب میں بھی تھی، اب ہماری شادیوں پہ ہمارے کلچر کے مطابق یہ ہوتا ہے. تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی، لوگوں کا تو کچھ بھی کہنا ہو سکتا ہے. جیسے آپ کا سوال تو اسلام کے متعلق ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، اعلنوا النکاح بالدف وجعلوها فی المساجد. نکاح کا اعلان دف کے ساتھ کرو اور مساجد میں اس کا اہتمام کرو. اچھا، شادی کی صرف 2 رسمیں جو اسلامک رسمیں کہلائی جا سکتی ہیں، اور بلکہ ہیں کہلائی نہیں، جو اوریجنل اسلامک رسمیں ہیں، ایک ہے نکاح اور دوسرا ہے ولیمہ. جو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہماری اپنے کلچر کا حصہ ہے. کلچر ہندوانہ بھی ہو سکتا ہے اور لوکل بھی ہو سکتا ہے. کچھ خواہشات پر مبنی، کچھ ضروریات پر مبنی، کچھ معاشرتی دباؤ پر مبنی. جو نہیں بھی کر سکتے کہتے ہیں یار کرنا تو پڑے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بھی تو شادیاں ہوئی ہیں نا. 11 ازواج مطہرات تو گھر پر موجود تھی، بیع وقت 9 تھی. تو آپ ان کی شادی کے احوال تو دیکھ لیں، کہیں آپ کو کچھ ملتا ہے. سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کل کائنات کی ایک سردار خاتون ہیں، جنتی خواتین کی سردار. کائنات میں تو ہر قسم کے جنتی خواتین کی سردار. شادی کیسی ہوئی، نکاح کیسا ہوا، بہت خوبصورت واقعہ ہے. اس میں جو پہلو کہیں آپ کو نظر نہیں آتا کہ جہاں پہ آپ کو ڈھول ڈمکے اور باجے نظر آتے ہوں. البتہ ایک حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف جیسی معتبر کتاب میں ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیاز کے حضور کے پاس میں ایک شادی تھی اور وہاں پہ ہم نے فلاں کو بھیجا. تو آپ نے ارشاد میں کہ آپ نے کیوں نہ انصار کی کسی بچی کو ساتھ بھیج دیا جاتا جو وہاں پہ جا کے گاتی اور کہتی اتیناکم فحیانا فحیاکم، ہم آئے ہیں تم کس کو لینے آئے ہو، ہم اس کو لینے آئے ہیں. تو یہ ایک انداز تھا. لیکن یہ کلچر تو تھا ہی صحیح، لیکن اس میں حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، پردے کے ساتھ. لیکن جو کلچر ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے اس میں تو دور دور تک یہ کہیں نظر نہیں آتا آپ کو. یہ تو ٹوٹل آپ کے پڑوسی ملک انڈیا کا کلچر ہے جس کو ہم لے کے چلتے ہیں. جو کچھ نہیں کر سکتا انڈین گانے بڑے اسپیکر پہ لگا لیتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ایک
ڈانس پارٹی باقاعدہ اس کو لے کے آتے ہیں، ڈانسر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاشمی صاحب، آپ نے بات کی کہ دف کے ساتھ نکاح کرو، عرب کے کلچر میں دف ہے، ہمارے کلچر میں ڈھول ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ حرج نہیں ہے اگر دف کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، یا ہلکا ڈھول جس میں واہیات نہ ہوں، خرافات جس میں بے حیائی نہ ہو، اختلاط نہ ہو مرد و زن کا، اگر اتنی حد تک اس کو رکھا جاتا تو اس کی تو گنجائش تھی، لیکن یہ لفظ کہنے کے بعد اس کو پردہ ڈال کے اس کے پیچھے جو مرضی کریں آپ، اس میں آپ وہ تیسری پارٹی ہوتی ہے ہماری، ان کو آپ بلا لیں، خواجہ سرا کو بلائیں، خواجہ سرا کو بلائیں، اور پھر رات بھر وہاں پہ محفلیں کریں، اور پھر جو ہوتا ہے آپ کو بھی معلوم ہے، ہمارا پورا معاشرہ یہ جانتا ہے، ناظرین کو معلوم ہے کہ ہم کس قسم کی شادی بیاہ کرتے۔ جہاں تک اتنی اجازت تھی کہ دف کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا، اس کا اعلان مطلب یہ تھا کہ شادی اور زنا میں فرق ہو جائے، معلوم ہو کہ فلاں کی بیٹی ہے اور فلاں کے بیٹے کے ساتھ اس کا رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں، کسی کو کسی قسم کا بدگمانی نہ ہو، بالکل اصل یہ تھا۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ زوائد ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، دوسرے آتے ہیں فاصنع ما شئت، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اب اگر ہم حیا کو بالائے طاق کر رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد ناچ ڈانس گانا یا اپنے کلچر کو ہم کہتے ہیں جی ہمارا کلچر ہے، ہم اس کو فروغ دے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ وہ قرآن کریم کی جو پہلی آیت طیبہ جس کو نکاح کے طور پر، نکاح کے موقع کے پر نبی رحمت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، تو وہ چیز اس میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اصل چاہیے تو یہ کہ نکاح کا اہتمام کریں سادگی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور نکاح کریں مساجد میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کہیں نکاح میں دف کی کہیں ضرورت پڑتی ہے، گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لوکل ٹپے مائیے، اگر خواتین بچیاں اپنے کمرے میں بیٹھ کر دوستیں بیٹھتی ہیں، فیملی والے بیٹھتے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب اس کو آپ ایک محفل بنا لیتے ہیں، اس کو آپ پورا سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں مرد بھی آ رہے ہیں، خواتین بھی ہیں، نامحرم ہیں، غیر محرم، ہر کے، تو اس کی اسلام میں تو قطعاً گنجائش کوئی اجازت نہیں ہے، مطلب مرد اور خواتین اکٹھے ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے، وہ بھی بے پردہ۔ اور جس طرح کا لباس آج کل ہمارے ہاں بچیوں نے بنا لیا، اور جس طرح ہمارے معاشرے نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا، تو اس میں تو کسی قسم کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ یہ والی بات جی عربوں میں تو تھا، رسول اللہ نے دف کی اجازت دی ہے تو آپ منع کیوں کرتے؟ منع کوئی بھی نہیں کرتا، ہم منع یہ کرتے ہیں کہ ایکسٹریم پہ نہ جائے۔ ایمان سب سے بنیاد ہے آپ کی، حیا آپ کی چادر ہے، حیا کی اس دائرے اور ایمان کی ان شرائط کے اندر آپ اپنے نکاح کو، اپنے فنکشن کو جتنا خوبصورت کر سکتے ہیں، جتنا سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو گنجائش ہے، اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، جہاں تک اسلام اجازت دیتا ہے وہاں تک آپ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ٹائم ہوا ایک وقفے کا، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید۔ حمدانی صاحب، یہ بتائیں، یہ جو شادی پہ اخراجات ہیں، بہت زیادہ اخراجات ہو جاتے ہیں، ہمارے رسوم رواج، اس کے علاوہ یہ جو دودھ پلائی اور یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دو باتیں یہاں پہ، ایک یہ ہے کہ ہمیں شریعت جو ہے وہ کتنے اخراجات کی اجازت دیتی ہے، تو شریعت میں لمٹ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہا کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، تو وہ ہر ایک اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے، اپنی برادری کے لحاظ سے، اپنے معاشرتی جو اس کا سٹیٹس بن چکا ہے اس میں اس کو اجازت ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اور جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس پر خرچ کم اٹھے، جس پر کم خرچ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، یا جیسے میرے محترم ابھی ہمارے پڑوسی ملک کا تذکرہ کر رہے تھے، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت جو ہے وہ چونکہ ملتی جلتی ہے، اور یہ ایک ہی علاقہ ہے، اور 1947 کے بعد اس میں ایک سرحد کی سی کیفیت آئی ہے۔ اگر آج ہم کرنٹ دیکھیں، اپنے اعداد و شمار دیکھیں کہ پاکستان میں ابھی کچھ ہی دنوں پہلے اخبارات کی زینت یہ سرخی بنی، اور ایک بڑی تلخ حقیقت تھی ہمارے معاشرے کی کہ 40 لاکھ سے زیادہ بچیاں ایسی ہیں کہ جن کے بالوں پہ چاندی نمودار ہو گئی ہے،
اور ان کی ابھی تک شادی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ ان کے والدین ان کے جہیز، ان کے شادی پہ اٹھنے والے اخراجات کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہمارے خط غربت سے کی لکیر سے نیچے رہنے والے ایک بہت بڑی تعداد ہے، لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، اور آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ایک لوئر مڈل کلاس فیملی جو ہے وہ زندگی بھر اکٹھی کرتی ہیں، ان کی مائیں پیسے اکٹھی کرتی ہیں، والد جو ہے وہ محنت مزدوری کر رہا ہے، کمیٹیاں ڈالی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کیوں؟ تاکہ معاشرے کا منہ بند کروانے کے لیے اور لوگوں کو چپ کروانے کے لیے ہم ایسی شادی کریں کہ ہماری ناک نہ کٹے، اور ناک بچاتے بچاتے پوری زندگی ایک لوئر مڈل کلاس یا مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اسی میں بیت جاتی ہے کہ پہلے قرضے اٹھائے کہ بیٹے یا بیٹی کی شادی کریں، اور پھر قرضے ساری زندگی اتارتے اتارتے گزر جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ 40 لاکھ سے زیادہ یہ اخبارات کی یہ خبر نظر ہوئی کہ 40 لاکھ سے زیادہ بچیاں ایسی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں ہاشمی صاحب بھی ماشاءاللہ سماجی حیثیت رکھتے ہیں، جب لوگ رابطہ کرتے ہیں جی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور معاملات نہیں ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ معاشرہ ایسی رسومات کو جنم دے رہا ہے، اور آہستہ آہستہ سٹیپ ٹو سٹیپ جو ہے وہ اسے، ہم تو وہ قوم ہیں جو علم لے کے آئے تھے کہ ہم تمام کے تمام معاشرتی مسائل کا حل کریں گے۔ اسلام کا وجود اور اسلام کا ساری تبلیغات تعلیمات اس پر ہیں کہ معاشرے کو ایک جنت نظیر بنا دیا جائے، آسانیاں بنا۔ ایک مغربی مفکر ہے، اپنی کتاب دا فیتھ آف محمد میں یہ لکھتا ہے کہ I believe that if a man like him were assumed to dictatorship of modern world, he would succeed in solving its problem, the much needed peace and happiness. I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable for the Europe of tomorrow as it is acceptable for the Europe of today. وہ کہتے ہیں کہ کاش کوئی محمد مصطفیٰ جیسا دوبارہ اس دنیا میں ہوتا اور دنیا کو جہالت سے اور تمام تر تاریکیوں سے ہے نجات دے دیتا۔ وہ حسرت کر رہا ہے کاش۔ وہ کہتا ہے کہ آئین محمدی، دستور محمدی، کنڈکٹ آف لائف جو سید الانبیاء لے کے آئے، وہ کل کے یورپ کے لیے بھی قابل عمل تھا اور آج کے یورپ کے لیے بھی قابل عمل ہے۔ اور میں اور آپ اور ہمارا معاشرہ کیا کر رہے ہیں ہم کہ ہم یورپ سے سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے یورپ کو سکھانا تھا، ہم نے مغرب کو، میں نہیں کہتا کہ یہ وہ ان کی اپنی کہی ہوئی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ فرسٹ کلاس شہری ہیں اس دنیا کے اور ہم فرسٹ آپ تھرڈ ورلڈ کے ہو، نہیں، وہ آج بھی تاریکیوں میں ہیں۔ آئلی زندگی تباہ ہو چکا ہے۔ ماہرین نفسیات کی آراء دیکھیے ذرا یورپ کی، کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ نفسیاتی ذبوحالی ہماری قوم میں آ چکی ہوئی ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اب شادی کو پسند نہیں کر رہا ہے، چونکہ اس کی بنیاد کیا تھی کہ معاشرے کو آزاد چھوڑ دیا، معاشرے کو ایک کنڈکٹ آف لائف کے اندر نہیں لے کے آئے، معاشرے کو اسلامی احکامات کے مطابق نہیں چلایا۔ اور دوسری بات جو میں اسی ضمن میں کرنا چاہوں گا کہ یہ کس نے سکھانا ہے؟ یہ ہمارے تعلیمی نظام نے سکھانا ہے معاشرے کو۔ آج 9 کروڑ سے زیادہ بچے پاکستان میں اسکولوں میں جا رہے ہیں۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سماجی رویوں کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نصاب میں شامل ہے؟ کہیں نہیں ملتا کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، کہیں نہیں ملتا کہ پڑوسیوں کا۔ اب یہ حدیث، یہ فرمان کتنا پر اثر ہے کہ اگر آپ کے کسی کام کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کا دل دکھے اور اس کے دل میں حسرت اٹھے، یعنی آپ نے بڑی گاڑی لی اور اس لیے لی کہ آپ معاشرے کو بتائیں کہ میرا ایک سٹیٹس ہے، یعنی اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کے دل میں حسرت پیدا کرنے کے لیے، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو اس دل سے جو آہ نکلے گی، روایت کے جملے ہیں کہ اگر پھر یہ شخص اس گناہ کے کفارے میں دنیا اور ما فیہا میں جو کچھ ہے اسے دے کہ یہ لے لو اور مجھے معاف کر دو، یہ اس گناہ کا کفارہ نہیں بن سکتا۔ ہمارے بہت ضروری ہے کہ ہم سوموٹو ایکشن لیں۔ بہت سارے معاملات میں ہم سوموٹو ایکشن لے رہے ہیں کہ اس میں بھی سوموٹو ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ جس غریب باپ کی 5 بیٹیاں ہیں، آپ بتائیں کہ آج کے معاشرے میں وہ
1 کروڑ 1.5 کروڑ خرچ ہو جائے گا اس کے 5 بیٹیوں کی شادی پہ، تو یہ کہاں سے لائے گا؟ اور ہم اپنے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اس کی یہ تمام برائیاں جو جنم لے رہی ہیں یہ ہمارے معاشرتی رویوں سے۔ جی ٹھیک ہے، تھوڑی سی ڈھیل جو ہے وہ اس چیز میں دے دیتے ہیں تھوڑی، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام ضروری ہیں، اسکولوں میں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے خواتین کو، چونکہ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین اس چیز کا انیشیٹو لیتی ہیں کہ جی اگر ہم نے یہ جہیز نہ دیا تو محلے والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بیٹے کا بڑا ولیمہ نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، اس پہ ساری زندگی ہماری بسر ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے پاس انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا وقت بھی میسر نہیں آتا ہے۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ مجھے شکوہ ہے خداوندان مکتب سے، درس دیتے ہیں ان شاہین بچوں کو خاک بازی کا۔ تو یہ معاشرہ بڑھ سکتا ہے، معاشرہ سیکھ سکتا ہے اگر جو ایجوکیٹ کرنے والے ذرائع ہیں، آج سوشل میڈیا ہے، اس کا ہم استعمال کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ ناک نہیں کٹتی، لوگوں کو سمجھائیں کہ سادگی سے اگر آپ کی بیٹے یا بیٹی کی یہ رسم نکاح جو ہے وہ انجام پا جائے گی تو کوئی پہاڑ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے بچے جو ہے وہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہر روز پڑھتے ہیں لیکن ہم ان کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ 2 وجود دیکھیں کہ وہ جو شادی پہ خرچ کر رہا ہے، وہ جو معاشرے کو دکھانا چاہ رہا ہے، وہ جو سٹینڈرڈ فکس کر رہا ہے معاشرے میں کہ شادیاں مہنگی شادیاں ہوتی ہیں اور اس سے پورا محلہ جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ بالکل ابھی قریب کے دنوں کی ایک مثال میں آپ سے عرض کروں کہ ایک امیر شخص نے شادی کی اور اس کے بعد جو ہے اسی محلے میں رہنے والے 3 اور نوجوانوں کی شادیاں تھیں، انہوں نے اپنے باپ کی جمع پونجی میں جو زمینیں اور پلاٹ خرید کے رکھے گئے تھے وہ سب فروخت کر دیے کہ ہمیں اپنی اچھی شادی کرنی ہے، اور اب جو انکم تھی وہ بھی خرچ ہو چکی ہے اور اب وہ جاب لیس ہیں اپنی زندگی کو آگے لے چلنے کے لیے۔ بالکل یہ میں نے میرا اپنا جو ہے وہ آنکھوں دیکھا حال ہے کہ 3 فیملیاں ایک شادی کو، یہ تو وہ ہے جو ہمیں اثرات نظر آ رہے ہیں، تو وہ کہاں ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ ہمارا وجود ایسا ہونا چاہیے، ہم جو سٹینڈرڈ فکس کریں وہ ایسے ہوں معاشرے میں کہ شمع خود جل بجھتی ہے، شب تاریک کو منور کر دیتی ہے، شمع اپنے جیتے جی تاریکیوں کو برداشت نہیں کرتی، جب تک زندہ رہتی ہے معاشرے میں روشنی پھیلاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم خرچ شادیاں کر کے اور سنتی طریقے کو اسلامی احکامات کے مطابق کریں تاکہ معاشرے میں بھی ایک اچھا میسج جائے۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے وہ ان ناظرین سے کہنا چاہوں گا جن کے پاس مال و متاع ہے، مال دنیا ہے، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، خدارا تمہارے ان پیسوں کے نمود و نمائش سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ وہ غریب لوگ جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے وہ نہ جانے کتنی ہی نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاشمی صاحب یہ بتائیں، آپ نے ایک بات کی کہ نکاح اور ولیمہ 2 چیزیں آپ نے بتائیں مسنون شادی کی تقریب میں۔ اس سے پہلے ایک تقریب ہوتی ہے رسم حنا کی، اس کے بعد اس رسم حنا کے بعد جب بارات والا دن ہوتا ہے اگلے دن، اس میں 2-3 رسومات ہیں چھوٹی چھوٹی، اس میں وہ دودھ پلایا جاتا ہے، ایک گانا کی تقریب ہوتی ہے رات کو۔ ان ساری جو رسومات ہیں ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھیروی صاحب، یہ آپ کے ناظرین خوش قسمت ہیں اس وقت کہ آج کے اس ماحول میں ہمیں اس قسم کے پروگرام دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں جس میں ہماری تربیت ہو سکتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بنیاد تو جہیز سے ہے نا، میں کل ہی شادی سے واپس آیا ہوں، اگر میرے ناظرین میرے جاننے والے اس شادی کو جن نے میرے ساتھ سیلیبریٹ کیا تو وہ سمجھیں گے 4 لاکھ روپیہ باپ کا خرچ ہوا ہے، مزدور آدمی ہے، ٹھیک، 2 لاکھ کی اس نے روٹی کھلائی ہے، 2 لاکھ کا اس نے جہیز دیا ہے۔ یہ تو صرف موٹی موٹی باتیں، میرا خیال ہے اس نے بتایا 4 لاکھ میرا قرض چڑھ گیا ہے۔ ظلم کتنا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم یہ سن رہے تھے، میں نے کو یہ بتا کے بھی آیا تھا،
میں نے کہا آپ یہ 4000 کی بھی کرتے نا باتیں آپ کو اتنی سننی تھی. کہتے تھے سالن ٹھیک نہیں تھا, یہ گوشت اچھا تھا, زیادہ تھا, بچ گیا, وافر تھا, کٹا ہوا صحیح نہیں تھا, ہاں اس میں یہ فلاں. یہ ایک شادی تھا. اگلے دن ایک اور ولیمہ تھا, دونوں فیملی میں تھے. دوسرے ولیمے پہ کیا ہوا, سالن کم ہو گیا, خواتین کی طرف تھوڑا سا مسئلہ. اب واپس آئے تو جس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے ساری خواتین برس پڑی, وہ میری اپنی بھی تھیں, دوسرے بھی تھے, جانتا ہوں. تو میں تھوڑا اونچی آواز میں کہا بھائی غیبتیں نہ کرو, اتنا تو اچھا انہوں نے ولیمہ کیا ہے. آگے اچھا کیا ہے, سارا اچھا کیا ہے, کھانے کو تو کچھ ملا نہیں ہے, ہم تو چٹنی کے ساتھ روٹی کھا کے ہیں. اچھا میں نے اس سے رات کو پوچھا, لڑکے کا بابا آیا تو میں نے کہا بابا جی کتنا خرچ کیا ہے؟ کہتے بیٹا کوئی ہم نے 4-5 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے. 600 بندہ ہم نے پوچھا ہوا تھا, اور پتہ نہیں 4.5 من گوشت ہم نے پکایا ہے, اور اتنی چیزیں بنائی. تو میں نے کہا بات سنیں, آپ نے باتیں سنی ہیں؟ کہتا یار لوگوں نے بڑی باتیں کی, بڑا دل دکھ ہے. میں نے کہا ہم نے اتنا خرچہ کریں, آپ 4 کروڑ بھی خرچہ کر لیں, آپ لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتے, باتیں کرنے والے باتیں کریں گے. آپ پھر کیوں نہیں ایسا کرتے کہ جیسا قرآن اور اسلام کی تعلیمات ہیں. آپ تو رسم حنا کی بات کر رہے ہیں. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی دیکھ لیں. جہیز کے معاملات جب آپ ہمدانی صاحب سے پوچھ رہے تھے تو مجھے دل کر رہا تھا کہ لقمہ دوں آپ کو, کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کیا جہیز تھا, جو لوگوں نے ان کو جہیز کا نام دے دیا, غلطی سے جہیز کہہ دیا, کوئی جہیز نہیں تھا. جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وکیل بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کفیل آپ تھے, اور سیدہ فاطمہ بھی آپ کے گھر میں ہی تھی. حضور نے پوچھا علی آپ نے شادی کرنی ہے تو کوئی تیاری شیاری کے لیے مال دولت ہے؟ حضرت حضور میرے پاس کہاں ہے, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. فقراء مساکین میں سے تھے حضور, حضرت علی رضی اللہ عنہ فقراء صحابہ کرام میں سے تھے. تو حضور نے پوچھا وہ جو میں نے آپ کو ایک زیرہ دی تھی وہ کہاں ہے؟ ایسے نا ہمدانی صاحب, بالکل وہ زیرہ کہاں ہے؟ جی حضور وہ تو ہے, وہ تو میں جہاد میں جاتا ہوں تو کام آتی ہے, میں اس کو سیل کریں اور شادی کا انتظام کریں. سیل کر دی, لمبا واقعہ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لی. اب وہ چاہتے تو نہ خریدتے, ویسے ہی پیسے دے دیتے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, حضرت علی محسوس کر لیں گے. خرید لی, پیسے دے دیے. واپس آ کے پوچھا دیکھیں شادی ہوتی ہے تو دوستوں کو تحفہ دیتے ہیں نا؟ کہا دیتے تو ہے, لے یہ زیرہ میری ہے کہ آپ کی؟ انہوں نے کہا جی آپ نے خرید لی, آپ کی ہے, میں یہ شادی کا تحفہ میری طرف سے قبول کر لیں. حضرت عثمان غنی نے وہ زیرہ انہیں تحفہ دے دی. حضرت علی وہ پیسے لے کے حضور کی بارگاہ میں چلے گئے. یا رسول اللہ یہ پیسے, کچھ پیسے حضور نے اپنے پاس رکھ لیے اور کچھ پیسے حضرت علی کو دیے, فرمایا جاؤ تیاری کرو شادی. جو اپنے پاس رکھے اسے کیا کیا حضور نے؟ وہ جہیز بنایا. جو آج ہم نے جہیز کی ایک ڈیمانڈ کر دی ہوتی ہے کہ 3 ٹرک ہمیں جہیز چاہیے, 7 کار بھی ہونی چاہیے, اور اتنا اچھا وہ سیٹ بھی ہونا چاہیے. ہم نے اتنا بڑا گھر بنایا, اس گھر کی 3 اپارٹمنٹ ہمارے بیٹے کے ہیں, ڈیکوریٹ بھی آپ نے کر کے دینا ہے, پردے بھی زبردست ہونے چاہیے, کارپیٹ بھی آپ نے بنا کے دینا ہے, یہ بھی چیز دینی ہے. آپ نے کیا کیا تھا؟ ایک وہ تلائی بنائی تھی, تکیہ بنایا تھا, مشکیزہ پانی بھرنے کا بنایا تھا, ایسی 1-2 برتن تھے. اس کو ہم نے غلطی سے جہیز کا نام دیا, اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود خریدا تھا. جو مرد آج کے اس ماحول میں 3 کروڑ کی کوٹھی بنا لیتا ہے, وہ اس میں 1 لاکھ کا فرنیچر نہیں رکھ سکتا. حیرت ہے. ہم 6 لاکھ روپے شادی ہال بک کر لیتے ہیں, 1 لاکھ کا بیڈ اور وہ سنگار صوفہ نہیں لے سکتے. یہ کتنی قسم پرسی ہے ہماری, یہ دوغلی پالیسی ہے. ہم معاشرے میں دکھلاوے کے لیے تو سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ضرورت کی بنیاد پر کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک تو یہ رسم حنا کی طرف آئیے جو آپ کا سوال ہے. اسلام میں تو کوئی اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ کہاں سے آئی؟ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہیں سے یہ اٹھی. یہ جو سرزمین ہے, یہ سرزمین پاکستان, بر صغیر پاک و ہند, یہ ایک ہی زمین تھی, اور یہ ہمارے ہاں ہندوانہ ایک کلچر تھا, اس میں یہ چیزیں ہوتی تھی. تب بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. اب جو وقت گزرتا گیا, اب تو جس گھر میں کل شادی پہ گیا ہوا تھا وہاں پر ان کی صرف رسم حنا پہ 50,000 روپیہ کم و بیش خرچ ہوا ہے. بندہ مزدور ہے, دیہڑی دار ہے, سارا دن جا کے زمینوں پہ کام کرتا ہے اور واپس آتا ہے تو اپنے بچوں کے کھانے کا اہتمام کرتا ہے. لیکن رسم حنا کیوں ضروری ہے, حنا کیوں ضروری ہے؟ بچیوں کی ڈیمانڈ ہے. گھروں میں مردوں کی حکومت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ تھا الرجال قوامون علی النساء, مرد گھروں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت دی ہے, برتری دی ہے کہ وہ نظام چلائیں گے گھر کا,
وہ گھر میں سارے معاملات دیکھیں گے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے گھروں میں باہر وہ جو خون پسینہ ایک کر کے آتا ہے اس کی بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ اس کو ایک دال روٹی چاہیے بس. وہ اگر بیوی دے دے تو بڑی بات ہے, ماں اگر اس کو وہ دے دے تو بڑی بات ہے. ادروائز اگر وہ کہے کہ بھائی میں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو آپ کون ہوتے فیصلہ کرنے والے؟ ہماری معاشرے میں یہ نہیں ہو جائے گا ہم نے یہ بھی کرنی ہے, ہم نے یہ بھی کرنی ہے, ہم نے یہ بھی کرنی ہے. مطلب تو اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. ان ساری چیزوں سے جان چھڑانے کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی جو اولاد ہے اس کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ ان کے اندر اویئرنیس آئے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلام میں نہیں اور یہ فضول خرچی ہے. ایک تو فضول خرچی ہے, دوسرا بے حیائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. وہیں پہ مرد, وہیں پہ عورتیں, لڑکے کے دوست, لڑکی کی دوستیں, سب اچھا مہندی کی رسم میں ہوگا کون؟ تمام نوجوان لڑکیاں. اس میں آپ کو بزرگ کم ہی نظر آتے ہیں اور نوجوان لڑکے. اور مہندی کیسے لگانی ہے؟ وہ مہندی کا بھی عجیب, آپ سارے ناظرین جانتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے, تو یہ مہندی نہیں ہے, یہ بے حیائی کو ایک فروغ دینے والا کلچر ہے. اس میں اسلام کی تو قطعاً گنجائش نہیں ہے. مطلب آپ کی بات کا, دونوں صاحبان نے جو بات کی اس میں یہ ہے کہ شادی جو ہے اس کی تقریب میں نکاح اور ولیمہ دو چیزیں جائز ہیں, باقی جو رسومات ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان آج کے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, یہ اسلامی تعلیمات کے اوپر جو عمل کرنا ہے یہ اب ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.